अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं हसद, लालच और नाजायज़ कामों का खौफनाक और इबरतनाक अंजाम। हम कराची कुरंगी सो क्वार्टर में रहते थे। गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे इस ज़िंदगी से सख्त नफरत थी। मैं मैट्रिक में पढ़ता था। बसों में गाड़ियों के धक्के खाकर सदर पहुंचता, जहां अम्मा और अब्बा ने मुझे एक सुनार के पास काम सीखने रखवाया हुआ था, इस उम्मीद पर कि शायद कभी हमारे हालात बदल जाएं। मेरे अब्बा एक बिस्किट फैक्ट्री में मुलाजिम थे और मेरे छोटे 6 बहन भाई थे। शाम को अब्बा आकर अपना सारा गुस्सा हम सब बहन भाइयों पर उतारते। मुझे इस घुटन और गुर्बत से सख्त नफरत थी। हम बहुत तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। गंदा इलाका, लाइट, पानी के मसाइल। कई बार मैं घर से भाग निकलने का सोचा करता, लेकिन फिर किसी वजह से रुक जाता। मेरे तमाम बहन भाई काले कलोटे थे सिवाय मेरे। मेरा रंग साफ सुथरा था और यही चीज़ मेरे जहन पर हावी थी कि मुझे इस घर में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरा मकाम कोई और होना चाहिए। मुझे दौलत, इज्जत अजीज थी। खानों और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का जुनून की हद तक शौक था, मगर मुझे यहाँ ये हासिल नहीं था। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए मैं कोई भी कदम उठाने को तैयार था, किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मैं सिर्फ दौलत के ख्वाब देखा करता था। जब सुनार के पास काम करता था, कई बार सोचा कि वहाँ से सोना लेकर भाग जाऊं, लेकिन आने वाले वक्त और आने वाली मुसीबतों का सोचकर रुक जाता। हमारे एक मिलने वाले चाचा हुआ करते थे। वो अच्छे आदमी थे, खुश रहते, दुआएं देते। मुझे इसलिए भी पसंद थे कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे घड़ी इनाम में दी थी। हमारे पड़ोसी थे और अक्सर खाने पीने की चीज़ें लाया करते थे। वो मुझे कहते थे, बेटा दुनिया से बचो, ये ख़तरनाक गड़ा है। मगर मैं इनकी बातें सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। हमारे घर के करीब एक मस्जिद बन रही थी। लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। कभी कभी मैं भी सिर्फ देखने चला जाया करता था। मुझे मस्जिदें, इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब मस्जिद चला जाता, वहाँ काम होते देखता रहता। इन्हीं दिनों मस्जिद के आस पास एक आदमी नजर आने लगा। लंबी दाढ़ी और लंबूतरी टोपी पहने होता था और एक लंबा सा स्याह लिबास पहने होता था। वो खुद को फ़लस्तीन का रहने वाला बताता था और कहता था, मेरा सिलसिला एक मशहूर सुल्तान से जा मिलता है। उर्दू इसकी काफ़ी अच्छी थी। लोग इसकी बहुत आवभगत करते और इसने अपनी खिदमात इस इलाके के लिए पेश कर दी थी। मेरी भी इनसे अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। अक्सर वो मुझे मज़हब के बारे में लेक्चर देते, जो मैं बेजारी से सुनता था। एक रोज़ खाने में 3 दिन से चने की दाल पक रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बाहर निकल गया। गुस्सा इतना शदीद था कि मैं अंधाधुंध काफ़ी देर तक चलता रहा। जब मुझे होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था। लाइट गई हुई थी और तेज़ हवा चल रही थी। तूफान आया हुआ था। मैंने सोचा कि कहीं कोई चीज़ मेरे ऊपर आके न गिर जाए, तो मुझे किसी पनाहगाह में जाना चाहिए। मुझे मस्जिद का ख्याल आया और मैं वहाँ चल पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं थर थर कांपता मस्जिद में चला गया। मस्जिद का दरवाज़ा बंद था, लेकिन छोटी सी दीवार थी। वो फलांकर अंदर जाकर बैठ गया। मैं पूरा भीगा हुआ था। मैंने देखा सामने गली में एक कमरे से रोशनी बाहर आ रही थी। इसमें वही फ़लस्तीनी रहता था। इसने मुझे कई दफ़ा अपने घर आने की दावत दी थी, लेकिन मैं कभी नहीं गया, इसलिए कि वो फिर से मुझे मज़हब की बातें सुनाएगा। मगर इस दिन बारिश और सर्दी ने मुझे इसके हाँ जाने पर मजबूर कर दिया। मैं मस्जिद से निकलकर इसके दरवाजे तक पहुंच गया। मुझे अंदर से भिनभिनाहट की आवाज़ आई। मैंने गौर से सुना, अंदर से इस फ़लस्तीनी की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। वो कुछ अजीब से जुमले बोल रहा था, जैसे कोई विर्द कर रहा हो। इतने में तूफ़ान कम होने की वजह से मैंने घर जाने का फ़ैसला किया। घर पहुंचा तो अम्मा अब्बा ने मुझे बहुत डांटा। वो बहुत परेशान हो गए थे। सुबह मैं देर से उठा तो स्कूल भी ना जा सका। मैंने सोचा इस फ़लस्तीनी से मिलकर रात वाले विर्द के बारे में पूछता हूँ कि तुम कौन सी दुआ मांग रहे थे। मैं इसके घर पहुँच गया। मुझे देखते ही मुस्कुराया और बोला, बेटे किसी का कलाम चोरी छुपे सुनना बुरी बात है, मगर तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि तुमने खुदा का अजीम कलाम सुना। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये खुदा का कलाम था? बोला, बेटे हैरान मत हो, मैं जो पढ़ रहा था वो तुरैत की 22वीं किताब थी। मुझे बड़ी हैरानगी हुई।
میں نے اس کو کہا توریت تو یہودیوں کی کتاب ہے۔ وہ بولا رات کو عشاء کی نماز کے بعد آ جانا، میں تمہیں ساری پریشانیاں دور کرنے کا ہنر بتاؤں گا جس سے تم دولت آسانی سے حاصل کر لو گے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے رات کو اس سے ملنے کا وعدہ کیا۔ رات کو جب سب گھر والے سو گئے، میں آہستہ سے اٹھا اور اس فلسطینی کے گھر جا پہنچا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، خداوند تجھ پر برکتیں نازل کرے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی دیکھی اور میں نے خود کو ایک ویران جگہ محسوس کیا۔ اب دور کہیں سے گیت گانے کی آواز آ رہی تھی، الفاظ مختلف تھے لیکن ایک سحر ستاری تھا۔ پھر اچانک مجھ پر سے یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا، میں مسلمانوں کے درمیان ہوں، بظاہر مسلمان ہوں لیکن تم جان ہی گئے ہوگے کہ میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ فلسطینی نہیں ہیں؟ اس نے نفرت سے کہا، میں اسرائیلی اور یہودی ہوں۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بولا، مسلمانوں کا اخلاق تباہ کرنے اور ان کو سماجی اور معاشی طور پر برباد کرنے۔ میں نے کہا، آپ کا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ وہ بولا، میں موساد کی ایک تنظیم ندائے کلیم کا نمائندہ ہوں۔ تمہیں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم انجانے میں میرے راز سے واقف ہو گئے ہو۔ دوسرا، میں نے تمہیں ہپنوٹائز کر کے اپنا معمول بنا لیا ہے۔ تیسرا یہ کہ تمہاری سب سے پہلی خواہش دولت ہے۔ وہ تم کچھ عملیات کر سکو تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں مل سکتی ہیں جو آئندہ سفر میں ہمارے کام آئیں گے۔ ہمیں کچھ ایسی چیزوں کی تلاش ہے جو یہودی قوم عرصے سے عصائے موسیٰ کی تلاش میں ہے۔ ہمیں سلیمان کے تخت کی بھی تلاش ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں کی تلاش ہے جن کا ذکر کتاب میں ہے۔ اگر تم ہماری مدد کر سکو تو ہم تمہیں اتنا حصہ دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ وہ بولا، مجھے کسی ایسے مسلمان کی تلاش تھی جس کا دل خدا کی محبت سے خالی ہو۔ ہم کسی ایسے ہی شخص کا سہارا لے کر اس خزانے تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہ سب کیسے کریں گے؟ وہ بولا، کالے جادو سے۔ دنیا میں کالے جادو کی جتنی طاقت ہمارے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ انڈیا تو اس سلسلے میں بلا وجہ ہی مشہور ہے۔ روایت ہے کہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اللہ کی طرف سے لوگوں کا امتحان لینے اور ان کو جادو سکھانے آئے تھے۔ ان کی جادو کی کتاب کا ایک صفحہ کسی طرح اڑ کر ہندوستان آ گیا، تو آج انڈیا کے لوگ اس کے بلبوتے پر جادو کرتے اور کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اس کا بہت حصہ موجود ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس تم روز آ کر مجھ سے ایک سبق لے لیا کرو۔ صبح ہونے والی تھی، میں اپنے گھر آ گیا۔ جب میں میٹرک کے امتحانوں سے فارغ ہو گیا تو میں نے اپنے کارخانے سے چھٹی لے لی۔ میں جب اس فلسطینی کے پاس پہنچا جس کا نام ہارون تھا، اس نے مجھے کہا کہ اب تمہیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، ہم لوگ اسرائیل جائیں گے۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولا، کیوں نہیں ہو سکتا میرے بچے، دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تم اب نکلنے کی تیاری کرو، ہم کسی بھی وقت نکل جائیں گے، سمندری جہاز کے ذریعے۔ میں گھر آیا، کافی دیر سوچوں میں ڈوبا رہا، پریشان بھی تھا، گھبرایا ہوا تھا، لیکن میرے سامنے ایک سنہرا مستقبل تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور گھر سے نکل آیا۔ ہارون نے مجھے بس کا کرایہ دیا اور بولا کہ صدر پہنچ جانا۔ صدر پہنچنے کے بعد مجھے کافی انتظار کرنا پڑا۔ ہارون مجھے مل گیا لیکن میں اس کو پہچان نہیں پایا کیونکہ اب وہ کلین شیو تھا اور پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہاں سے ہم بس میں بیٹھ کر پورٹ قاسم پہنچے اور ہارون کے کسی جاننے والے نے ہمیں جہاز پر پہنچا دیا۔ امتحانوں سے پہلے جب میں ہارون سے ملا تھا، اس نے میرے کان میں ڈال دیا تھا کہ شاید مجھے یہ ملک چھوڑنا پڑے، اور اگر تم تیار ہو تو پھر میں تمہارے سفر کی تیاری کروں گا۔ شاید اس لیے جب میں امتحانوں میں مصروف تھا تو اس نے میرے پیپرز تیار کروا لیے تھے، تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ جہاز میں پہنچ کر ہم اپنے کیبن میں پہنچ گئے اور اگلے دن جہاز چل پڑا۔ سمندر کے بیچ پہنچ کر میں نے پہلی دفعہ سمندر کا نظارہ کیا۔ میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ سمندر میں پہلی دفعہ میں نے آسمان پر بنات الناش دیکھی۔ یہ 7 ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے جو یونانی نظریے کے مطابق ماتم کرنے والی لڑکیاں ہیں جو میت کے آگے بہن کرتی چلتی ہیں۔ جہاز کے کیبن میں ہی مجھے ہارون نے ایک جگہ پر ٹھہرا دیا اور مجھے عملیات سکھانے کا آغاز کر دیا۔
وہ مجھے توریت کی کچھ آیات الٹی پڑھنے کا حکم دیتا اور میرے گرد دائرہ کھینچ کر بیٹھ جاتا۔ پہلی بار جب میں نے آغاز کیا تو مجھے کچھ احساس نہ ہوا۔ دوسرے دن عمل کے شروع میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے دور دور تک سمندر میں پانی کی جگہ چاندی ہے، اور مجھے اس پانی میں اپنے ابو ڈوبتے ہوئے نظر آئے جو کہ مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا، لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے مجھے ہارون نے بتا دیا تھا کہ میں کوئی اگر ایسی چیز دیکھوں تو میں نہ گھبراؤں، وہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا۔ مگر میں اپنے باپ کو ڈوبتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی اٹھنا چاہا تو ہارون کی آواز آئی، کیوں میری محنت پر پانی پھیرنا چاہتا ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی مجھے وہ منظر دکھائی دینا ختم ہو گیا اور میں دوبارہ عمل میں مصروف ہو گیا۔ تیسرے دن عمل شروع کرتے ہی میں نے سامنے سے ایک جہاز آتے دیکھا جو پوری رفتار سے ہماری طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ عین وقت پر میں خوف سے اٹھ جاتا، مگر مجھے ہارون کی بات یاد آ گئی اور وہ منظر نظر آنا ختم ہو گیا۔ 5ویں دن میں نے جہاز کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی دیکھی۔ یہ آگ اتنی تیز تھی کہ مجھے محسوس ہو رہی تھی میں سمندر میں کود جاتا اگر مجھے ہارون ہوش میں نہ لاتا۔ یوں 9 دن گزر گئے۔ ہمارا سفر ختم ہو گیا تھا اور ہم افریقہ جا پہنچے تھے، کیونکہ افریقہ کے راستے ہم نے اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ ایک جنگل سے گزرتے گئے، ہمیں قبائلیوں نے گھیر لیا۔ ان کے پاس لمبے لمبے نیزے تھے۔ وہ ہمیں رسیوں میں جکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار ان کا صورت سے ہی خبیث نظر آتا تھا۔ اس نے کچھ پوچھا لیکن ہم نہیں سمجھ سکے۔ پہلے اس نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے ہمیں قید خانے میں پھینک دیا۔ 2 دن ہمیں وہاں شدید بھوک میں گزارنے پڑے، کیونکہ وہ لوگ ہمیں کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، مینڈک، ایک دفعہ تو مگرمچھ کی دم بھون کر لے آئے۔ اور ایک دن ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے ہمارے سامنے ایک صحت مند انسانی بازو رکھا جو شاید ابھی ابھی جسم سے الگ کیا گیا تھا، ہلکا سا سینکا ہوا تھا اور اس میں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ انسانی بازو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ہارون سے کہا کہ انہوں نے ہمیں بھی اسی لیے یہاں قید رکھا ہے۔ ہارون نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میں 3 راتوں سے بیکار بیٹھا ہوں؟ میں آستر کو پکار رہا تھا، اس نے مجھے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آستر کون؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک جادوگرنی ہے، میں تو اس کا ایک غلام ہوں۔ ہم نے ادھر سے گھاس کھا کر تھوڑی بہت پیٹ کی آگ بجھائی۔ چوتھے دن تینوں قبائلی ہمیں لینے آ گئے۔ انہوں نے ہمیں بہت پیدل چلایا اور ایک پہاڑی کے بیچ میں لے آئے۔ وہاں الاؤ جل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 3 زندہ انسان جانوروں کی طرح آگ پر بھون رہے تھے۔ جنگلیوں نے زوردار نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ہارون نے کہا، آستر آنے ہی والی ہے۔ مجھے اتنا خوف تھا کہ میرا دل بند ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے اس پر لعنت بھیجی۔ اسی لمحے ایک قیامت سی آ گئی۔ ایسی تیز آندھی آئی کہ تمام الاؤ بجھ گئے۔ اچانک درختوں میں آگ لگ گئی۔ جنگلی حیران تھے کہ اچانک اتنی شدید کیسے آگ لگ گئی۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دور دور تک صرف آگ نظر آ رہی تھی۔ صرف وہی علاقہ آگ سے محفوظ تھا جہاں لوگ موجود تھے۔ ہارون بھائی خوش ہو گیا تھا۔ لگ رہا تھا اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ جنگلیوں کا خوب پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن ہمیں ذرا بھی تپش نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آگ کے سمندر میں تیرتا ہوا ایک وجود ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو ایک عورت تھی اور انتہائی حسین تھی۔ ہارون نے خوشی سے نعرہ لگایا، آستر، اور سجدے میں گر پڑا۔ وہ مسکرائی اور بولی، ہارون، تیرا سفر ختم ہوا۔ میری مجبوری ہے کہ اس وقت اپنے ساتھ ایک ہی آدمی کو لے کر جا سکتی ہوں۔ ہارون کانپنے لگا، بولا، تو مجھے میری دعاؤں کا یہ صلہ دے گی؟ وہ بولی، میں تجھے ایک آسان ترین موت دے رہی ہوں میرے خادم۔ ہارون بچوں کی طرح رونے لگا۔ آستر نے اسی لمحے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا اور اس کی انگلی سے ایک قطرہ نکل کر ہارون پر جا پڑا اور ہارون کے جسم پر لگا۔ اس کا جسم پگھلنے لگا۔ آستر بولی، اس سے آسان موت کیا ہوگی؟ پھر مجھے بولی، تجھے عظیم طاقتوں کی مالک آستر خوش آمدید کہتی ہے، میرے ساتھ چل۔ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک غار میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اندر آئی اور بولی، یہاں ہم عصا کی تلاش کریں گے۔ روایت کے مطابق سلیمان ایک دفعہ یہاں آئے تھے اور موسیٰ کا عصا بھول گئے تھے۔ پھر ہم مصر جائیں گے۔ میں نے پوچھا، مصر جا کر ہم کیا کریں گے؟ وہ بولی،
مصر کے خزانہ تلاش کریں گے، یہ خزانہ صرف میرا اور تمہارا ہوگا۔ پھر ہم مصر پہنچ گئے۔ یہ سوال مجھے بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ جب آستر خود بہت بڑی ساحرہ ہے تو وہ خزانے کی تلاش کا کام مجھ سے کیوں لینا چاہتی ہے؟ آخر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا تو اس نے بتایا کہ سامری بہت بڑا جادوگر تھا، اس نے اپنے خزانوں کے گرد جادو کا حصار قائم کیا ہوا ہے۔ اگر میں اس حصار میں پھنس گئی تو تم میری مدد نہیں کر سکو گے، لیکن اگر تم پھنس گئے تو میں تمہاری مدد کر کے تمہیں اس حصار سے نکال لوں گی۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ چند دن آرام کرنے کے بعد آستر نے مجھے ایک جگہ پر چلنے کا کہا۔ وہ ایک چٹان تھی، اس نے مجھے اس پر لیٹنے کا حکم دیا اور بولی کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی، تمہیں جو کرنا ہے اکیلے ہی کرنا ہے، تمہارے اندر قوت ہے، تم جہاں کا تصور کرو گے لمحوں میں پہنچ جاؤ گے، وہ بھی جسمانی شکل میں۔ اب تم جلدی سے آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے سامری کے مدفون خزانے تک پہنچنے کا تصور کیا۔ میرے جسم کو اتنا شدید جھٹکا لگا جیسے کسی نے مجھے توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا ہو۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور میرا جسم تیزی سے اٹھتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری آنکھوں کو سلوشن سے چپکا دیا ہو۔ مجھے ہر طرف ہلکی سی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سفر جاری رہا، پھر میرا ذہن کھو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک جگہ محسوس کیا۔ وہ ایسی جگہ تھی جیسے کوئی دلدل ہوتی ہے، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی، دور دور تک سناٹا تھا، ویرانی تھی۔ میں چلتا رہا، ایک پہاڑی آئی، میں اس کے اوپر چل پڑا۔ آگے کچھ چٹانیں سی نظر آئیں اور ایک راستہ نظر آیا۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو اس کے اندر سیڑھیاں تھیں۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر جاتے ہی میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئیں۔ ہر طرف سونے چاندی کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، کئی قیمتی پتھر تھے، ہیرے بے پناہ تعداد میں تھے۔ کسی جانور کی کھال سے بنے ہوئے تھیلے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک تھیلا اٹھایا اور اس میں جتنا کچھ بھر سکتا تھا بھر لیا۔ وہ سامان میں نے اپنے جسم سے باندھ لیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ پھر وہی سفر شروع ہو گیا جس کے ذریعے میں نکل کر یہاں آیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی چٹان پر پڑا ہوا تھا جہاں آستر موجود تھی۔ وہ بولی، لاؤ یہ خزانہ میرے حوالے کر دو۔ میں نے کہا، نہیں، یہ میرا ہے، اس کے لیے میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تمہارا اس پر کیا حق ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنی طاقت تمہارے اندر منتقل کی ہے۔ میں نے کہا، تم نے مجھے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، اب میں جا رہا ہوں اپنے ملک کو۔ وہ چلائی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا لیکن اب وہ طاقت سے محروم ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سحر آزماتی، چونکہ میرے اندر اس کی طاقت آ چکی تھی، میں نے انگلیاں اس کی طرف اٹھا دیں۔ اس میں سے عجیب سی روشنی نکلی اور آستر کا جسم موم کی طرح پگھلنے لگا۔ میں وہاں سے چل پڑا اور پھر ایک دفعہ سمندری جہاز پر غیر قانونی سفر کے بعد کراچی پہنچا، مگر اس جہاز نے مجھے کراچی کے ساحل پر اتارنے کی بجائے کراچی سے کچھ دور ایک غیر دریافت شدہ جزیرے پر اتار دیا۔ میں کچھ دن وہاں رہا، مگر ایک دن مجھ پر ایک بے حد ہولناک انکشاف ہوا کہ وہ سونا اور ہیرے جو میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ میرے جسم میں جہاں جہاں ٹکرائے ہیں وہاں انتہائی خطرناک اور گہرے زخم نمودار ہو گئے ہیں۔ ان زخموں میں بے حد جلن تھی۔ پھر تو یہ حال ہو گیا کہ اگر میں کسی ہیرے کو چھو لیتا تو میرے ہاتھ پر فوراً آبلے پڑ جاتے۔ میں بہت ڈر گیا تھا، یہ دولت میرے کس کام آ رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا اور اسی جزیرے پر ایک گڑھا کھود کر اس تھیلے کو اس میں دفن کر دیا اور کسی طرح گھسیٹتا ہوا سمندر میں کود پڑا کہ ڈوب کر مر جاؤں، کیونکہ مجھے اتنی شدید تکلیف تھی کہ میں برداشت نہیں کر رہا تھا۔ سمندر کے نمکین پانی نے زخموں کے دہانے کھول دیے اور ان میں آگ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ مجھے مچھیروں کے کسی گروپ نے بچا لیا تھا۔ ڈاکٹر یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ شدید زخم کیسے آئے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ اب میں خاموشی سے اس خیراتی ہسپتال میں مر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے۔ میری گزارش ہے کہ کوئی کراچی کے قریب اس جزیرے کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی لیے میں نے اس جزیرے کا محل وقوع بیان نہیں کیا۔ وہ خزانہ نہیں، جہنم کی آگ ہے، جو اسے چھوئے گا پچھتائے گا۔ میری زندگی کی کوئی سائنسی وجہ شاید نہ پیش کی جا سکتی ہو۔ اب میں بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔
ایسی ہی دلچسپ، خوفناک اور حیرت انگیز کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔